स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी बहन की जिन्होंने सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद भी सब्र किया और अल्लाह ताला से दुआ मांगना नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया। स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एक ऐसी बहन की जिनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज की बरकत से, तहज्जुद की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में मिरेकल कर दिया। तो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी प्यारी सी बहन की स्टोरी, ताकि आप लोगों में से जो लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और इतने अरसे से आप लोग सब्र कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोगों का तवक्कुल अल्लाह ताला पर बढ़े, आप लोगों का ईमान बढ़े, यकीन बढ़े। आप लोग अल्लाह ताला से और यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखें और इंतज़ार करें और अपने कबूलियत तक तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। स्टोरी शेयर कर रहा हूँ उन्हीं की जुबानी जिनकी दुआ अल्लाह ताला ने तहज्जुद से कबूल की। अस्सलामु अलैकुम सोहेब भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपके चैनल की स्टोरी को देखकर मुझे भी हिम्मत मिली कि क्यों ना मैं भी अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। मेरी भी ज़िंदगी में एक मौजज़ा हुआ, तहज्जुद की नमाज से, 5 वक्त की नमाज की बरकत से, और सबसे बड़ी बात यकीन, सब्र के साथ दुआ करने की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना यह मौजज़ा उन लोगों के साथ शेयर करूँ जो काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तो सोहेब भाई, बात कुछ यूँ है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं अपने घर में किसी से भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट करूँ, और फिर मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट किया और उसी दौरान मैं बहुत ज़्यादा तहज्जुद में खोई हुई थी। इसलिए मैंने तहज्जुद के बारे में काफ़ी वीडियोस देखी। तो सोहेब भाई, मेरी कहानी कुछ यूँ थी कि यह एक वन साइडेड लव था, यानी एक तरफा मोहब्बत थी। मैं उस लड़के से शादी करना चाहती थी और वो लड़का बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, और मैं चाहती थी कि वन साइडेड लव जो है ना, ये दोनों तरफ हो जाए और हमारी शादी हो जाए। और पता नहीं, लड़के का कुछ अता पता भी नहीं था। हालांकि मैंने उसको ऐसे ही आते जाते देखा था, लेकिन वो मेरी क्लास में पढ़ता था। तो ऐसे करते करते मुझे वो पसंद आ गया। वो बहुत सीधा सादा सा लड़का था, अच्छा लड़का था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मेरे दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं बस चाहती थी कि मेरी उनसे शादी हो जाए। कभी भी हमारी एक दूसरे से बात भी नहीं हुई, कभी भी हमारा एक दूसरे से आमना सामना नहीं हुआ। मैंने उसे नज़र भर के कभी देखा भी नहीं था। बस पता नहीं क्या फीलिंग्स थी जो मेरे दिल में उसके लिए पैदा हो गई थी। बस वो मुझे पसंद आ गया था। यह पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी, क्या अल्लाह ताला की रज़ा थी, जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दी। यह बात किसी को नहीं मालूम थी, मेरी किसी दोस्त को नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला को पता था। और मैं तहज्जुद पढ़ती और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करती थी। तो उस दौरान मैं बहुत परेशान रहने लगी कि पता नहीं यह कैसे होगा, क्या हमारी शादी हो सकेगी। हालांकि उनको तो पता ही नहीं था कि मैं उनको लाइक करती हूँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, उनके लिए ऐसी फीलिंग्स रखती हूँ। खैर सोहेब भाई, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि मिरेकल कैसे होता है, तो आज मैं बताऊंगी कि मिरेकल यूँ होता है कि मुझे उस दौरान बहुत ही शादी को लेकर एक परेशानी थी, क्योंकि मैंने हमेशा उनको अपने ख्वाबों में देखा था। वह मेरा फर्स्ट लव था। मैंने पहली दफ़ा ऐसी फीलिंग्स जो फील की थी और मुझे था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से शादी करनी है। मगर सोहेब भाई, मैं क्या कर सकती थी, उनसे कैसे कांटेक्ट करती, हालांकि मुझे कहीं से कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू की। मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू की। मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की कि या अल्लाह, उनको मेरे हक़ में बेहतर कर दे और मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स है उनके दिल में भी यही फीलिंग्स पैदा कर दे। और मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन मैंने अपनी दुआओं पर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं हमेशा दुआ करती रही। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए, मुझे दुआ करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगते हुए, रो रो कर मांगते हुए, तहज्जुद पढ़ते हुए, मगर कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई। कोई हिंट मुझे कहीं से भी कुछ भी कुछ नज़र नहीं आया। फिर सोहेब भाई, मेरी एक फ्रेंड थी जो उनकी गली में रहती थी। मैंने उनसे अपनी यह फीलिंग शेयर की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का उनकी गली में रहता है
اور اس کی کہیں بات چل رہی ہے، کہیں رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، میں بہت ڈپریسڈ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ اس دوران میں بہت ڈس ہارٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے جا نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کی۔ میں زاروں قطار رونے لگی، اور مجھے یاد ہے بھائی وہ رات مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب میں نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی، اور اس دوران میری آنکھوں سے آنسویں سے تر تھی، مگر میں نے نماز پڑھ کر جب میں دعا کر کے اٹھی تو میرے دل میں ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو مجھے یقین تو نہیں تھا کہ میری شادی اسی سے ہوگی، مگر دل میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ اور جب اللہ تعالیٰ مجھے سکون دیں گے تو بس اسی طرح میرے دل میں سکون اتر آیا، وہ بے چینی، وہ بے قراری ختم ہو گئی، اور میرے دل نے ایک بار ٹھان لیا کہ اب جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور میں اسی پر راضی ہو جاؤں گی۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا، اور میں نے اس طریقے سے بس اپنی دعاؤں میں اس انسان کو مانگتی رہی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے حق میں یہ والی دعا ضرور قبول کرے، اور میری اس دعا کو بہت جلد قبول کرے۔ اور میرے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین دے گا۔ اگر یہ انسان میرے حق میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر میرے حق میں لکھ دے گا، اور میری اس دعا کو نعمل بدل مجھے کچھ نہ کچھ ضرور اچھا دے گا۔ پھر اسی دوران کیا ہوا بھائی کہ میرے ابو انہی دنوں میرے پاس آئے۔ میرے ابو نے مجھے کہا کہ میرا ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ ان کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اگر تم کہتی ہو، اگر تم ہاں کرتی ہو تو میں ان کو ہاں کہہ دوں۔ اس ٹائم سے بھائی میرے دل میں آیا کہ میں اپنے ابو کو کہوں کہ ابو میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ میرے کلاس فیلو ہے۔ مگر پھر میں نے دل میں سوچا کہ وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں، ان کو تو میری فیلنگز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور پھر کیا ابو ہم لوگ کیسے ان کے گھر پر رشتہ لے کر جائیں گے؟ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی تو دروازہ کھلا ہو کہ جس کے آسرے پر میں ابو کو یہ والی بات بتاتی۔ خیر میں نے ابو سے کہا ابو جہاں آپ چاہتے ہیں میرا رشتہ کرے، میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ میں نے اپنے ابو سے کہا ابو آپ نے جو بھی میرے لیے سوچا ہوگا وہی میرے لیے بہتر ہوگا، اور میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے بہتر ہی چوز کیا ہوگا۔ میرے ابو نے اپنے دوست سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میری بیٹی کا ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو میرے ابو کے جو دوست تھے وہ اپنے بیٹے کا ہی رشتہ ہمارے گھر پر لے آئے۔ ابو کے جو دوست تھے ان لوگوں سے ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ مطلب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہو تاکہ ہم ان کی فیملی وغیرہ کو جانے پہچانے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر وہ ابو کے کافی اچھے دوست تھے، ابو کے آفس میں تھی، تو اس طریقے سے ابو کی ان سے جان پہچان تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا۔ میرے ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تو اس پر ہاں کہہ دی۔ میں ابو کی رضا پر راضی تھی۔ میں نے کہا جیسا آپ سوچیں گے میں اس پر رضا میں راضی ہوں، میری طرف سے ہاں ہے بس۔ پھر بھائی اسی دوران میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور بے شک آپ میرے لیے بہتر ہی کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ میں بالکل توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی تھی، میں نے صبر کیا ہوا تھا، اور بس اپنے ماں باپ کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھی۔ اس کے بعد میرے ابو ان کے گھر پر گئے، اس لڑکے کو دیکھ کر آئے، تو میرے ابو کو وہ لڑکا بہت زیادہ پسند آ گیا، اور پھر ابو نے آ کر مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کا لڑکا ہے، اور ساتھ میں ابو نے اس کی تصویر دکھائی۔ تو جب میں نے وہ تصویر دیکھی نا، آپ یقین نہیں کریں گے، میری تو پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ارے یہ وہی لڑکا تھا جسے میں پسند کرتی تھی، یعنی میرا کلاس فیلو۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور مجھے ایک بہت ہی خوشی کا جھٹکا سا لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہی میرے حق میں بہتر کر دیا۔ بس اس طرح آپ یقین کریں کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی، میں رو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ ایک مکس فیلنگ تھی، وہ فیلنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں روؤں یا ہنسوں، میں کیا کروں۔
اور جب ان کے ابو میرے ابو سے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو بھی پسند آ گئی ہے اور ہمیں بھی آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے، تو وہاں پر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوا، اور تب میں نے جانا کہ واقعی معجزہ ہوتے ہیں اور معجزہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ صہیب بھائی، میں اب اتنی خوش ہونا کہ اسی ٹائم میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں نے جا نماز بچھایا اور شکرانے ادا کی، اور اس کے بعد بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شکر ادا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار کیا اور سجدے میں نے جا نماز کو چوما، اور پھر میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے، مگر میرے سے کبھی کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ میں ان سے بس ایک طرفہ محبت کر رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری ان سے شادی ہو جائے، اور آج یہ معجزہ ہوا کہ آپ جس لڑکے کا رشتہ لے کر آئے ہیں وہ یہی لڑکا ہے۔ اب وہ بہت خوش تھے کہ میری محبت مجھے مل گئی، اور پھر ابو نے مجھے بہت پیار کیا، اور پھر میں نے ابو کو سب بتایا کہ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا۔ میری امی ابو دونوں بہت خوش ہوئے، میرے ابو بھی کافی شوق ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ابو نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی بیٹی بھی راضی تھی اور ان کی بھی خوشی تھی تو میرے ابو بھی میری خوشی میں خوش تھے، اور پھر اس کے بعد ہماری ڈیٹ فکس ہو گئی۔ بس یقین اللہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی میریکل کرتا ہے، اور سچ ہے یہ میریکل میری زندگی میں ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہی سچویشن آپ کی بھی ہو۔ ہر انسان کی ڈیفرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، لیکن آپ لوگ اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر رکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کریں گے۔ تو صہیب بھائی، جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری رضا میں فوراً ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ اپنا جو معاملہ ہے نا وہ اپنے اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں۔ آپ لوگ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں بہترین کرے گا، جیسے میرے ساتھ کیا۔ شکر الحمدللہ۔ میری پیاری سسٹر، آپ کی یہ سٹوری سن کر مجھے واقعی دل سے بہت خوشی ہوئی، اینڈ آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ واقعی یہ میریکل ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی ایسا چہکتا ہنستا مسکراتا رکھے، اور جس طریقے سے آپ ابھی خوش ہے زندگی بھر خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہر کسی کی زندگی میں اس طرح میریکل کرے، مگر شرط یہ ہے کہ سب لوگوں کو آپ جیسا توکل بھی کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ صبر کی رسی کو تھامنا جتنا مشکل ہے نا، اس کا اثر بھی اتنا ہی دگنا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ جب صبر کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ کب تک کرنا پڑے گا، اب تو بہت وقت گزر گیا، کب سنے گا اللہ؟ نہیں، جب صبر کرتے ہیں تو یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ سنے گا، آج نہیں تو کل ضرور سنے گا۔ صبر کرنے والے حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، صبر کرنے والے جلد بازی نہیں کرتے۔ پتہ ہے جب صبر آ جاتا ہے تو انسان اللہ کے فیصلوں پر چھپی نصیحتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ پھر کتنے ہی سال بیت جائے وہ صبر کرتے ہوئے تھکتا نہیں، بلکہ اللہ انہیں تھکنے نہیں دیتا۔ پھر کتنے ہی سخت آزمائش آ جائے وہ مایوس نہیں ہوتے، شکوہ نہیں ہوتے، ان کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ صبر یہ نہیں کہ آپ دعا نہ مانگو، نہیں، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگو تو جلد بازی نہ کرو، بس یقین رکھو کہ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا۔ اللہ جانتا ہے کب کس کو کیا چیز اور کہاں عطا کرنی ہے، اور یقین رکھو آپ کو بہتر وقت پر بہترین سے نواز دے گا۔ بس تمہیں دعا کرنی ہے، تمہیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور صبر پر قائم رہنا ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی، پھر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ ضرور عطا ہوگا۔